सामिन और नाजरीन, फ़िरका वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया के नजीबुल्लाह उमर वहाबी देवबंदी की वीडियो सुनी। वहाबी मुसूफ़ ने अपनी इस वीडियो के अंदर मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान साहब नईमी और मुफ्ती फैज़ अहमद वैसी, इन दोनों बुजुर्गों की कुतुब से कुछ इबारात पेश की। ये तासुर दिया और गुमराह करने की कोशिश की अवाम को कि उलमाए अहले सुन्नह व जमात हनफी बरेलवी तौहीद के दुश्मन है। वहाबी मुसूफ़ ने जिस अय्यारी मक्कारी से हवाला जात पेश किए, हमें इससे यही पता चलता है कि वहाबी मुसूफ़ अंधों में काना राजा बनने की कोशिश में है। मुझे नहीं लगता कि मुसूफ़ को फिलहाल कोई शाबाशी मिलने की उम्मीद हो। वहाबी मुसूफ़ ने जो हवाला जात पेश किए, कता नज़र इस बात के कि मुसन्निफ़ीन जिन्होंने वो इबारात लिखी हैं, हमारे मसलक के अंदर मोतबर है, उनका इल्मी मकाम व मर्तबा क्या है, इस बात से हटकर जो इबारात वहाबी मुसूफ़ ने पेश की, उनमें वो तौहीद बयान नहीं की जा रही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम या ताबीन से मनक़ूल है, बल्कि वो तौहीद बयान की जा रही है और उसका रद्द किया जा रहा है जो वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका ने अंग्रेज के कहने पे हिंदुस्तान बरे सगीर में फैलाई। मैं कुछ हवाला जात पेश करता हूँ जिससे आपको मालूम होगा कि अंग्रेज ने हिंदुस्तान बरे सगीर में कौन सी तौहीद फैलाई। वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरका के यहाँ तौहीद का मेयार क्या है और इनके फ़िरका में कितनी अक़साम है तौहीद की, और तौहीद के नाम पर इन्होंने किस तरह इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया, मुसलमानों पे जुल्म व सितम किए, कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए। ये तमाम हवाला जात समात करने के बाद मुफ्ती फैज़ अहमद वैसी और मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान साहब नईमी के जो हवाला जात इसने पेश किए, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान बर सगीर में जिस वक्त अंग्रेज ने मुसलमानों को फ़िरका वारियत में, इख्तिलाफ के अंदर, फसाद में डालना चाहा, तो कुछ उलमा को खरीदा और उनसे फिर किताबें लिखवाईं, जिसकी वाज़े मिसाल शाह इस्माइल दहलवी वहाबी देवबंदी की किताब तक़वियतुल ईमान है। इस किताब के अंदर बज़ाहिर अक़ीदा तौहीद बयान किया गया, लेकिन अक़ीदा तौहीद की आड़ में मुसलमानों पे कुफ्र शिर्क के फतवे लगाए गए, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की गई, अंबिया अलैहिस्सलाम को जलील ज़रा नाचीज़ से कमतर कहा गया, अंबिया का मकाम वो बयान किया गया जैसे मोहल्ले के अंदर एक चौधरी का होता है या गांव के अंदर एक जमींदार का मकाम है, वैसा मकाम नबी का अपनी उम्मत के अंदर है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की गई। इसी तरह औलिया किराम पर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाए गए। जो भी इनके अकायद और नजरियात से इख्तिलाफ करता, उसके ऊपर थोक के हिसाब से शिर्क के फतवे लगा दिए जाते। ये सब कुछ अकीदा तौहीद के नाम पर लफ्ज़े तौहीद की आड़ में किया गया। ये किताब है यादगार खुतबात, सफ़ा नंबर इस किताब का 7। लिखते हैं, अकल का पुजारी लफ्ज़ तौहीद की लगाम डाले हुए कुरान और सुन्नत के मफ़हूम की धज्जियां बखेर रहा है। ये इबारत एक बार फिर समात फरमाएं, आपको ये पता चले कि अकल का पुजारी लफ्ज़ तौहीद की लगाम डाले हुए कुरान और सुन्नत के मफ़हूम की धज्जियां बखेर रहा है। यादगार खुतबात सफ़ा नंबर 7। यहाँ पर एक वहाबी मौलवी दूसरे वहाबी को कह रहा है, जिसने इस वहाबी को मुशरिक कहा। ये अब कह रहा है कि लफ्ज़ तौहीद की लगाम डाले हुए तौहीद की आड़ में कुरान और सुन्नत के मफ़हूम की धज्जियां बखेर रहा है। यही काम इनके बड़ों ने किया, तौहीद की आड़ में मुसलमानों को काफिर, मुशरिक, बिदअती, गुमराह करार दिया। ये अब चीख रहा है। इसी तरह यही किताब सफ़ा नंबर 33 के ऊपर लिखते हैं, अब ये तौहीदी नौजवान लफ्ज़ आप देखें, मुख्तलिफ ग्रुप दर ग्रुप होकर किसी की दारोगीर से आज़ाद हर सफेद रीश पर इन्नक मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून की लाठी बरसाने में खुद मुख्तार और किसी मुसलमान को सलाम कहने, सुनने या उसके पीछे नमाज पढ़ने से दूर दराज रहते हैं।
کیونکہ اسے مشرک اور معاذ اللہ ابو جہل کا کنبہ جانتے اور کہتے ہیں۔ یہی عبارتیں اس قسم کے فتوے تقویت الایمان کے اندر ہیں۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے واضح طور پہ مسلمانوں کو مشرکی کافر تھوک کے حساب سے ان کے اوپر فتوے لگے۔ یہ توحید تھی وہابی دیوبندی کی، جو انگریز کے کہنے پہ انہوں نے ہندوستان بر صغیر میں پھیلائی، اور خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتب اس بات پہ شاہد ہیں اور چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ تقویت الایمان وہ منحوس کتاب ہے کہ جس نے ہندوستان بر صغیر میں مسلمانوں کو پارا پارا کر دیا، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، فرقہ واریت میں مبتلا کر دیا، مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی توحید ہے، اور جو مفتی فیض احمد ویسی اور مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی توحید بیان کر رہے ہیں وہ یہی توحید ہے۔ اس کے بعد وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے ہاں کون سی توحید ہے؟ کتاب ہے میرے خلیل، صفحہ نمبر اس کا 68، خواجہ خان محمد وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی کے حالات کے اوپر ہے۔ اشفاق اللہ واجد مجددی وہابی دیوبندی اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں راول پنڈی کے علماء کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔ سب علماء کرام نے آپ سے مصافحہ کیا۔ علماء کرام سے آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ کدھر سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ علماء کرام سے ملاقات کے بعد جو ہی آپ آگے بڑھے، حضرت خواجہ جہاں نے احکر سے فرمایا یہ پاکستانی توحید جا رہی ہے، یہ پاکستانی توحید جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 68۔ یہاں سے اندازہ لگیں کہ ان کے ہاں یہ پاکستانی توحید بھی ہے، کہیں ریونڈی توحید ہے، کہیں ہندوستانی توحید ہے، کہیں گنگوئی توحید ہے، کہیں قاسمی توحید ہے، اور کہیں اسماعیلی توحید ہے۔ یہ ان کے ہاں توحید کی اقسام ہیں، یہ محبت ہے ان کی توحید سے۔ اسی طرح حیران ہو گئے آپ، یہ میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں سیف ویسیہ مولوی اللہ یار خان، صفحہ نمبر اس کتاب کا 14، لکھتے ہیں اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی توحید کا ماخذ ابلیسی توحید ہے، یعنی ہندوستانی، پاکستانی، ریونڈی، گنگوہی، قاسمی، اسماعیلی توحید کے ساتھ ساتھ ابلیسی توحید بھی ہے ان کے فرقہ میں۔ کیا یہ توحید سے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ یہی معیار ہے توحید کا وہابی دیوبندی فرقہ میں؟ کس منہ سے ہمیں تانا دے رہے ہیں آپ؟ یہاں پر ایک اور انہوں نے توحید کا معنی مفہوم بیان کیا، آپ حیران ہوں گے۔ صفحہ نمبر 14، اور اندازہ بھی لگائیں کہ توحید کا محب کون ہے اور حقیقت میں توحید کا دشمن کون ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول تسلیم کیا تو صحابہ نے، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب تسلیم کیا تو صحابہ نے، اسلام کو دین برحق تسلیم کیا تو صحابہ نے، اور آپ کے نزدیک صحابہ کا قول و فعل حجت نہیں، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ آپ کو رسول سے کوئی تعلق، نہ قرآن سے کوئی واسطہ، نہ اسلام سے کوئی رشتہ، آپ بس توحیدی ہیں، یعنی جس کا تعلق نہ قرآن سے، نہ صحابہ سے، نہ اسلام سے، نہ دین سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نہ خدا سے، وہ توحیدی ہے ان کے ہاں۔ تو جس توحید کا رد، جن موحدین کا رد مفتی فیض احمد ویسی، مفتی اقتدار احمد کر رہے ہیں، وہ اس قسم کے موحدین ہیں، اس قسم کے توحیدی ہیں کہ جنہوں نے اپنا نام توحیدی رکھا ہوا ہے، حقیقت میں ان کا دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 14، یہاں سے معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ یہ توحید کا منکر ہے اور دشمن ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے فرق باطلہ اور ان کا شرعی حکم، صفحہ نمبر اس کتاب کا 37۔ یہ جو اعتراض کیا وہابی نجیب عمر نے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بالکل جو ہے وہ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ بکواس کو چور کرتا ہے۔ فرقہ غیر مقلدین اہل حدیث
یہ اس کے تحت لکھتا ہے ابتداءً ان کو موحدین سے پکارا جاتا تھا، موحدین سے، پھر محمدی سے پکارا جانے لگا۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 37 پر یہ نام لکھ کر موحدین، محمدی اور اہل حدیث، ان کا جو حکم اس نے بیان کیا کہ جماعت اہل حدیث کافر نہیں ہے، ان میں جو لوگ مذاہب اربعہ کی تقلید کو شرک اور مقلدین کو مشرک سمجھتے ہیں وہ فاسق ہیں، ان کے پیچھے نماز مکروہ ہے، یہ حکم ان کا بیان کیا جا رہا۔ اب کوئی نجیب جیسا بے وقوف شخص اٹھ کر یہ کہے کہ جی یہ دیکھیں دیوبندی وہابی مولوی نے موحدین کی مخالفت کر دی اور محمدیوں کی مخالفت کر دی، کیا اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ سارے یہ کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے۔ وہ موحدین کی یا محمدیوں کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ ان لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنا نام محمدی یا موحدین رکھ لیا۔ اسی طرح یہی کتاب صفحہ نمبر اس کتاب کا 52 ہے اور 53، ایک جماعت کا انہوں نے ذکر کیا جس کا نام ہے جماعت المسلمین۔ ساری اس کی تفصیل لکھنے کے بعد، اچھا نجیب عمر صاحب جماعت المسلمین میں سے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جماعت المسلمین میں سے، یہ اگر حلالی ہیں تو یہ انکار کریں کہ ان کا تعلق جماعت المسلمین سے نہیں ہے۔ اگر یہ جماعت المسلمین سے نہیں ہے، ظاہر بات ہے یہ کافروں کی جماعت سے ہیں ان کے بقول۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں جماعت المسلمین کا انہوں نے جو حکم بیان کیا، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ کوئی نجیب جیسا بے وقوف اور عقل سے خالی شخص یہ اعتراض کر دے اس کے اوپر کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے جماعت المسلمین کو گمراہ لکھا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اسی جماعت المسلمین کے تحت انہوں نے جماعت المسلمین کا ایک اور نام بھی لکھا ہے، وہ ہے توحید، حزب اللہ، یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے حزب اللہ یا موحدین کی یا توحیدیوں کی مخالفت کی اور گمراہ ان کو لکھ دیا، یہ توحید سے دشمنی ہے، تو وہ بے وقوف ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف اور جہل کوئی نہیں ہے۔ جس طرح یہ وہابی دیوبندی مولوی، وہابی اہل حدیث، محمدی اور موحدین کی مخالفت گمراہ کہنے کے باوجود، جماعت المسلمین کی مخالفت اور یہ توحیدیوں کی مخالفت کرنے کے باوجود وہ توحید کا منکر نہیں ہے، وہ توحید کا دشمن قرار نہیں پاتا، تو اسی طرح فیض احمد اویسی اور مفتی اقتدار احمد خان صاحب نعیمی یہ اس توحید کی مخالفت، ان موحدین کی مخالفت جو انگریز کے ایما پہ ہندوستان بر صغیر میں لانچ کیے گئے اور ان کے کہنے پہ جو توحید انہوں نے پھیلائی، جس کے تحت انہوں نے گستاخیاں کی، اولیاء کرام کی گستاخیاں کی، مسلمانوں پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے، ان کا رد کرنے سے وہ توحید کے دشمن نہیں قرار پائیں گے، وہ توحید کے منکر قرار نہیں پائیں گے۔ موصوف کی دیانت کا عالم تو یہ ہے کہ 2 لائنوں کا سکین اس نے لگایا کہ تاکہ آگے پیچھے کی عبارت سے جو یہ مطلب واضح ہے وہ سامنے نہ آئے اور اس کی خیانت، عیاری، مکاری لوگوں پہ ظاہر نہ ہو۔ جس سکین کو نجیب عمر نے لگایا ہے، ایک لائن چھوڑ کر آگے تقویت الایمان کا بھی ذکر ہے، جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب یہ اس توحید کی بات نہیں کر رہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، صحابہ سے منقول ہے، یہ اس توحید کا رد کر رہے ہیں۔ تقویت الایمان کے لفظ سے واضح ہے کہ جو توحید انگریز نے شاہ اسماعیل دہلوی سے تقویت الایمان میں بیان کروائی اور مسلمانوں کو فرقہ واریت اور اختلاف کے اندر مبتلا کر دیا۔